बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। अपने हिनाई हाथों से एक रोज किचन में खाना तैयार कर रही थी कि किसी ने बेल दी। गेट पर गई, क्या देखती हूँ एक निहायत हसीन और जमील औरत मुंतजिर है। मुझे देखकर ठिठक गई। मैं तो इस बड़ी चेहरे की दीद में गुम थी। इसने पूछा, क्या शफीक घर पर हैं? वो दफ्तर गए हैं। आप कौन? मेरा नाम नीलोफर है, इनसे जरूरी काम है, अंदर आ जाइए। मैंने बहुत ही इखलाक से बोली मैं दोबारा आ जाऊंगी, इस वक्त जल्दी में हूँ। वो गेट से ही लौट गई और मैं शशोपंज में सोचती रह गई कि आखिर ये परिवश कौन थी और इसको मेरे शौहर से क्या काम था। औरतें इस तरह की बातें सोचती ही हैं और मैं तो फिर नई नवेली दुल्हन थी। तमाम दिन बेचैनी में गुजरा। ये औरत इस कदर हसीन है। अगर तो ये औरत इतनी हसीन ना होती तो मैं इतनी परेशान ना होती, लेकिन इसका हुस्न मुझे अच्छे भलों को परेशान करने वाला था। शाम को जो ही शफीक घर आए, मशकूक नजरों से इनको देखा। मेरा चेहरा दिन भर मनफी सोचों के साथ कश्तो खून करने से उतरा हुआ था। हस्बे मामूल आज मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल नहीं किया था। मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगे, नाज क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, खैर तो है? ऊपरी दिल से कहा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शफीक खाना खाते हुए बार बार मेरे चेहरे का जायजा लेते रहे। कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी में बीत गया। बिलाखिर मुझसे रहा ना गया और इनसे भी रहा ना गया। कहने लगे, शहनाज देखो, हम दोनों नई जिंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी क्या बात है जो तुम्हें बेसुकून और खटी खटी रहोगी तुम, और तुम्हें क्या बात है बेसुकून कर रही है। बेहतर है कि जो बात तुमको परेशान कर रही है मुझे बता दो। वो सच कह रहे थे। इनके लहजे में शहद जैसी मिठास थी जिसने मेरे दिल को गदास कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप करवाया। मैंने इनको बताया कि आज एक बहुत खूबसूरत लड़की आपके बारे में पूछने आई थी, लेकिन इसने अपने बारे में कुछ बताया और ना ही तारुफ करवाया, और मेरे दिल में वसवसों और कांटों भरी फसल बोकर चली गई। अगर आप ही कोई रिश्तेदार होती तो जरूर अपना तारुफ करवाती। कौन थी वो? बेख्तियार इन्होंने कहा, शादी से पहले तो मेरी जिंदगी में कभी कोई हसीन औरत नहीं आई, अब शादी के बाद कौन आ गई? क्या इसने अपना नाम भी नहीं बताया? बताया था, नीलोफर नाम लिया था। नीलोफर? इन्होंने अपने जहन पर जोर दिया। अच्छा, वो ताहिर की दोस्त थी। इसने 2-3 बार मेरे दफ्तर भी फोन किया था, मगर मैं सीट पर नहीं था। 3 दिन से कोई नीलोफर फोन करती है लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती। मैं इनका चेहरा पढ़ रही थी लेकिन नहीं पढ़ पा रही थी। तभी और भी अफसुर्दा हो गई, यहाँ तक कि आंसुओं ने मेरे चेहरे को भगो दिया। शफीक ने रुमाल से मेरे आंसुओं को खुश किया और बोले, आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम से मेरी बात सुनो। देखो, एतबार एक कीमती असासा होता है जो मियाँ बीवी की कामयाब जिंदगी की भी जमानत होता है। अब मैं तुमको नीलोफर के बारे में बताता हूँ। तुम तो जानती हो मुलाजमत में ऐसा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। इन दिनों मेरी भी लाहौर में तब्दीली हो गई थी। वहाँ किसी से वाकफियत ना थी। सबसे बड़ा मसला मेरे लिए रिहाइश का था। दफ्तर से नजदीक जो घर थे वो किराए के लिहाज से बहुत महंगे थे। दूर सस्ते मकान मिलते तो थे, लेकिन दफ्तर आने जाने की दिक्कत थी। इसी सोच में खामोश बैठा था कि मेरा दफ्तर में पहला दिन था। साथ वाली नशिस्त पर एक शख्स ने नोट किया कि मैं किसी परेशानी में गुम हूँ। तब इसने मुझको मुखातिब किया, भाई साहब क्या बात है, हमको परेशानी बताइएगा तो आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया तो गया हूँ, अब रिहाइश का मसला है। इस शहर में कोई भी वाकिफ नहीं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। कहने लगा, भला ये भी कोई मसला है? रिहाइश और खाने की जिम्मेदारी मेरी समझो, और कोई बात? बस और कोई बात नहीं है। और क्या चाहिए भला? ये मेरी ताहिर से पहली मुलाकात थी। इन दिनों मेरे पास सवारी भी नहीं थी। इसने छुट्टी के वक्त मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया और घर ले गया। ऑफिस से थोड़ी दूर ही इसका मकान था। ये इसके मामू का बंगला था जो बैरून मुल्क गए हुए थे। अभी ताहिर के तसरुफ में था। ताहिर यहाँ अकेला रहता था और खाना भी खुद पकाता था। हमने खाना खाया। वो खाना पकाने का माहिर हो चुका था। मैंने खाने की तारीफ की तो बोला, 8 साल से घर से दूर अकेला ही रहता हूँ, कुकिंग में माहिर हो गया हूँ। वो बहुत नेक दिल और हंसमुख शख्स था। वो सखी भी था। अब हम साथ रहने लगे थे। मुझे किराए की बचत हो गई थी। किचन का खर्चा हम मिलजुल कर उठा लेते थे, लेकिन खाना वही बनाता था।
میں برتن سمیٹنے میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اسے کہا، طاہر 2 ماہ ہو چکے ہیں تم مجھ پر خرچ کرتے ہو، کرایہ بھی نہیں لیتے اور کھانا بنانے کی زحمت بھی اکیلے برداشت کرتے ہو، اپنی گاڑی پر مجھ کو آفس لے آتے لے جاتے ہو، کم از کم پیٹرول کے پیسے ہی مجھ سے لے لیا کرو، میں اپنے کام بھی خود کروں گا۔ کہنے لگا، یار کیسی باتیں کرتے ہو، دوستی میں اس قدر حساب کتاب نہیں چلتا، آئندہ اس قسم کی باتیں مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس نے اس قدر خلوص سے کہا کہ میرے دل سے بوجھ اتر گیا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک روز جبکہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے اتنی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی کہ مبہوت رہ گیا۔ اس نے طاہر کا پوچھا، میں نے بتایا کہ وہ کام سے گیا ہوا ہے۔ لڑکی نے دوسری کوئی بات نہ کی، اپنا نام بتا کر چلی گئی۔ وہ شام کو لوٹا، میں نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی تھی، اس نے اپنا نام بتایا اور چلی گئی۔ وہ میری کالج فیلو ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، جبکہ نیلوفر بضد ہے کہ وہ شادی مجھ سے کرے گی۔ میرے والدین کئی بار رشتے کے لیے اس کے گھر جا چکے ہیں، اس کے والدین سے کافی منت سماجت بھی کی، وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے، اسی پریشانی میں آئی تھی۔ وہ کیوں راضی نہیں ہیں؟ وہ اس کی شادی اس کے کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو لندن پڑھنے گیا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ آئے گی، ذرا دھیان رہے۔ اگلے روز وہ پھر آئی، میں دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اپنے مسئلے پر باتیں کرنے لگے۔ نیلوفر کہہ رہی تھی کہ ابو تو مانتے ہی نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تم ہی صلح مشورہ دے دو کہ کیا کریں۔ لو، تم تو مجھ سے بس پوچھتے ہی رہ جاؤ گے اور ابو میری شادی کر دیں گے۔ تم نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، کئی بار اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجا ہے، اب اور کیا کروں؟ تاریخ طے ہو چکی ہے اور باقر بھی لندن سے آ رہا ہے۔ اوف، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ مرنا کیا معنی، والدین کی فرما بردار ہوں، کر لو شادی، میں تم کو بھگانے سے تو رہا۔ نیلوفر پریشان ہو گئی، طاہر بھی افسردہ ہو گیا۔ میں نے دوست کو دلاسا دیا کہ خاطر جمع رکھو، میں دوست ہوں، کس دن کام آؤں گا، تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ طاہر نے بتایا کہ نیلوفر کے بھائی کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کی ضرورت ہے، انہوں نے اخبار میں اشتہار بھی دیا، اگر تم اخبار کے دیے گئے نمبر پر فون کرو، کیا خبر بات بن جائے۔ اس نے نمبر دیا اور میں نے فون کر دیا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے گھر پر ملنے کا وقت دے دیا۔ میرا انٹرویو نیلوفر کی والدہ نے لیا اور مجھ کو بطور ٹیوٹر رکھ لیا۔ اس طرح میری ان سے راہ و رسم ہو گئی۔ یوں ہر روز شام کو طاہر کی خاطر نیلوفر کے بھائی کو ٹیوشن پڑھانے جانے لگا۔ اس کے والدین مجھ کو اچھا جانتے تھے، والد سے جب سامنا ہو جاتا محبت سے بات کرتے اور سلام دعا کر لیتے۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز وہ گھر آئے تو میں اپنے شاگرد کے انتظار میں بیٹھا تھا، وہ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اس کے والد میرے پاس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی اپنائیت سے باتیں کرنے لگے۔ پوچھا، کہاں جاب کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ میں نے سچ سچ بتا دیا، اپنے کولیگ طاہر کے پاس رہتا ہوں۔ موقع غنیمت تھا، میں نے طاہر کی تعریفیں شروع کر دی، یہ بھی کہہ دیا کہ بہت نیک اور شریف نوجوان ہے، اگر آپ ہمدردی سے اس کے بارے میں سوچیں تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ وہ میرا کولیگ ہے۔ یہ سن کر موصوف کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر ضبط کر کے جانے کیسے ضبط کیا، ورنہ چہرہ تو بتا رہا تھا کہ میرے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر انہوں نے کہہ دیا کہ میری لڑکی کی منگنی میرے بھائی کے بیٹے سے ہو چکی ہے، آئندہ دوبارہ یہ بات کبھی مت کرنا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہاں طاہر کی دال گلنے والی نہیں ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کر لی۔ سوچا کہ بیچارے طاہر کو یہ سب بتا کر کیا تکلیف پہنچاؤں کہ اس کے خوابوں کی تعبیر یہاں سے اب کبھی اسے نہیں ملنے والی۔ اگلے دن میں نے نیلوفر کے گھر ٹیوشن پڑھانے جانا چھوڑ دیا اور طاہر سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ میں خود جانا چھوڑتا تو وہ کبھی بھی مجھے گھر آنے سے منع کرنے والے تھے۔ تبھی 1 ماہ پہلے نیلوفر کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ اس کے والد نے باقر کے آنے کا انتظار نہ کیا اور ٹیلی فون پر ہی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب نیلوفر کے بھی گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی تھی۔ اس کے ملازمہ آ کر اس کا احوال بتاتی تھی۔ جب نکاح کے بارے میں ملازمہ نے طاہر کو بتایا تھا، اس نے عورت کی باتوں کو ضبط سے سنا، لیکن اس کے جانے کے بعد اپنی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہوں۔ وہ اوندے منہ بستر پر پڑ گیا۔ میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اپنے دوست سے کلام کروں۔ رات کو بالآخر اس کے پاس جا بیٹھا اور کہا، طاہر، اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر قبول کر لو، کیونکہ اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، شاید کہ اسی میں کوئی بھلائی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا جواب دیتا؟ آج اس کے ارادوں کی
کا محل زمین بوس ہو چکے تھے. اسے سمجھنا بیکار تھا اور سمجھانا بھی. اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر سو گیا. سویا یا نہیں یہ تو میں نہیں دیکھ سکا. بہرحال آج وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ چپ چاپ رہنے لگا تھا. آفس جاتا، خاموشی سے کام کرتا. اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا. رستے میں مجھ سے بھی کلام نہ کرتا تھا. کھانا بھی کم کر دیا، بامشکل چند لقمے لیتا تھا. پھر وہ بیمار رہنے لگا. ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہیں. وہ گھر جا رہا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ تم بے شک ماموں کے مکان کی چابیاں رکھ لو اور یہاں رہتے رہو جب تک کہ وہ بیرون ملک سے لوٹ نہیں آ جاتے. میں نے کہا دوست میں بھی یہاں چند ماہ رہوں گا جب تک تبادلہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اگر تبادلہ ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، ورنہ چابیاں پڑوس میں دے دینا، میں ان سے لے لوں گا. اگلے روز گاؤں چلا گیا. میں ان کو اڈے تک چھوڑنے گیا. اس کے 2-4 خطوط آئے تھے. آخری خط میں لکھا تھا میں سعودی عربیہ چلا گیا ہوں، میرا تبادلہ ہو گیا ہے. اس کے بعد اس کا کوئی خط نہیں ملا مجھے. اس کا پتہ بھی میرے پاس نہیں رہا. اس واقعے کو 3 برس ہو گئے ہیں. دل میں خلی سی رہتی تھی کہ کاش اس سے مل پاؤں، اس کے گاؤں جا کر معلوم کروں. بس وقت ہی نہیں ملا. اگرچہ طاہر کو بھلا نہ سکا مگر وقتی طور پر وہ میرے دھیان سے اتر گیا تھا. آج نیلوفر کے آ جانے سے کہانی ذہن میں تازہ ہو گئی. خدا جانے کیسے اتنے دنوں بعد مجھ کو ڈھونڈتی یہاں تک آ پہنچی. کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ یقیناً کوئی اہم بات ہے. شفیق کی زبانی یہ کہانی سن کر میرے دل میں نیلوفر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا. میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ اب اگر وہ آئی تو میں بٹھا لوں گی اور آپ کو دفتر فون کر کے بلوا لوں گی. توقع کے مطابق ہفتے بعد وہ پھر آ گئی. چھٹی کا دن تھا. شفیق گھر کا سودا سلف لینے گئے ہوئے تھے. میں نے اس کو خوش آمدید کہا. اس کا اعتماد قائم ہوا. میرے بلانے سے وہ گھر کے اندر آ گئی. میں نے اس کو بٹھایا اور تواضع کی. اتنے میں شفیق بھی آ گئی. دعا سلام کے بعد نیلوفر نے ان کو بتایا کہ میرا ٹیلی فون پر نکاح ہوا تھا لیکن فسخ کرا لیا گیا تھا کیونکہ باقی نے لندن میں شادی کر لی. اس صدمے سے میرے والد صاحب بیمار ہو کر چل بسے. اب میں خود مختار اور آزاد ہوں. امی میری طاہر سے شادی پہ راضی ہیں. انہوں نے ہی کہا ہے کہ تم سے رابطہ کروں اور تم طاہر سے رابطہ کرو. شفیق نے نیلوفر کو بتایا کہ ان کا طاہر سے رابطہ نہیں ہے اور نہ علم ہے کہ وہ کہاں ہے کیونکہ اس نے سعودی عربیہ جانے کے بعد رابطہ رکھا ہی نہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ فرصت ملتے ہی طاہر کے گاؤں جا کر پتہ معلوم کریں گے. 15 روز بعد عید آ گئی. 4 چھٹیاں ملی تو شفیق فوراً طاہر کے گاؤں گئے. پتہ چلا وہ سعودیہ سے اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا گیا تھا اور امریکہ کا پتہ گاؤں والوں کے پاس بھی نہیں تھا. اپنا پتہ اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو نہ دیا تھا. اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلے گئے تھے جو دبئی میں رہتا تھا. شفیق نے نیلوفر کو بتا دیا کہ گاؤں سے تو پتہ معلوم نہ ہو سکا. بہرحال کچھ دوستوں کے پاس جا کر ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے. مل گیا تو اطلاع کر دیں گے. اس طرح 4 ماہ گزر گئے اور شفیق کا ٹرانسفر ہو گیا. لاہور سے ہم چلے آئے. نیلوفر سے بھی اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی. اتفاق کی کمپنی نے ٹریننگ کے لیے شفیق کو امریکہ بھجوا دیا اور میں اپنے میکے چلی گئی. کچھ دنوں بعد شفیق کا امریکہ سے فون آیا. مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک مشترکہ دوست کے ذریعے طاہر سے ہو گئی ہے. وہ ان کو اپنے گھر لے گیا. میں طاہر کو نیلوفر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن نہ بتا سکا کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے اور بیوی بھی اس کی امریکی نژاد پاکستانی ہے. ایک بیٹی بھی ہے. سو ہمت نہ ہوئی کہ اسے نیلوفر کے بارے میں بتاتا کیونکہ یہاں وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ بہت خوش ہے. اب تم نیلوفر کو بتا دینا اگر تم سے ملنے آئے تاکہ وہ جھوٹی آس میں نہ رہے کیونکہ مجھ کو لگتا ہے کہ طاہر نیلوفر کو پا نہ سکنے کے غم کو بھلا چکا ہے. شفیق نے کہا شہناز اب تم مشورہ دو کہ میں طاہر کو نیلوفر کے بارے میں کیسے آگاہ کروں کیونکہ میرا خیال ہے اب یہ دونوں نہیں مل سکتے. اب مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ ہیں. جو چاہے طاہر سے کہہ دیں. نیلوفر مجھ کو ڈھونڈتی ہوئی اس شہر بھی آ گئی جہاں میرا میکا تھا کیونکہ اس کی لگن سچی تھی جو اسے چین نہ لینے دیتی تھی. تبھی میں نے اس کو بتا دیا کہ طاہر شادی کر چکا ہے اور خوش و خرم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے. تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح تو ہوا تھا. شراب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو تم گھر بسا لو اور آئندہ کے لیے سوچو. عورت کو اپنا گھر اور تحفظ ہوتا ہے. اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا. نیلوفر کو میں نے سمجھایا تھا. اس وقت تو کیا سوچتی. جب میں نے اس حقیقت سے آشکار کر دی تھی تب تو آنکھیں اس کی دریا ہو گئی تھی. بعد میں کبھی شاید اس نے سوچا ہوگا. اس کے بعد نیلوفر میرے پاس کبھی نہیں آئی اور مجھے بھی زندگی کے کاموں نے فرصت نہ دی کہ اس کو تلاش کرتی اور اس کے پاس جاتی.
وقت گزرتا گیا اور ہم نے اس واقعے کو بھلا دیا. ہمارے بچے ہو گئے. میں بچوں کی پرورش میں مصروف رہی اور شفیق روزی کی کمانے کے چکر میں لگے رہے. ان کی ترقی ہو گئی. محنتی تھے, دیانتدار تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت اور رزق کے دروازے روز بروز کشادہ کر رکھے, کیونکہ 20 برس بیت گئے. شفیق کی خواہش تھی کہ ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں, لیکن حالات اجازت نہ دیتے تھے. بالآخر ایک روز ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کر دیا اور ہم بچوں سمیت امریکہ شفٹ ہو گئے. پاپڑ تو بڑے بیلنے پڑے, لیکن میرے میاں کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی. اچھی جاب مل گئی تھی, گھر بھی مل گیا تھا, زندگی میں سکون آ گیا تھا. تو ایک روز شفیق کو طاہر کا خیال آ گیا. کسی دوست کے ذریعے پتہ چلا, معلوم ہوا تو اسے فون کیا. ہم میاں بیوی کو اس نے مدعو کیا. ہم ان کے گھر چلے گئے. یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نیلوفر نے ہمارا استقبال کیا. طاہر سے تو پہلے نہ ملی تھی, مگر نیلوفر کو مل چکی تھی. اس نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا, اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نیلوفر طاہر کی بیگم کی حیثیت سے ملی تھی. جس بات کو ہم نے سمجھا کہ ممکن نہیں رہی, اس کو ممکن دیکھ لیا تو حیرت ہی ہوئی تھی. نیلوفر نے بتایا کہ جب ہماری شادی ہونا چاہیے تھی, نہ ہو سکی, لیکن آپ سے آخری بار ملنے کے 7 برس بعد جب طاہر امریکہ سے پاکستان آئے تھے تو مجھ سے ملنے آئے. تب بھی ان کے امریکن نیشنل بیوی ان سے طلاق لے چکی تھی, اور وہ بچی بھی لے گئی تھی جو در حقیقت اس کے پہلے خامن سے تھی. ان کا نباہ تھوڑے عرصے تک رہا. نیلوفر نے بتایا بس تقدیر میں طاہر سے شادی کا بندھن لکھا تھا, لہٰذا ہم نے شادی کر لی. اس وقت والدہ حیات تھی. میری طاہر سے شادی پر وہ بہت خوش ہوئی, جیسے ان کو سکون مل گیا ہو. سال بعد ان کا انتقال ہو گیا. تبھی طاہر امریکہ سے مجھے ساتھ لے آئے. اب ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا میں نے خواب دیکھا تھا. طاہر کو بھی میرے ساتھ سے سکون ملا ہے. شاید ہم کو رب نے پیدا ایک دوسرے کے لیے کیا تھا, لیکن درمیان میں ایک مدت جدائی بھی رکھ دی تھی. وہ مدت ہم نے ایک دوسرے کی جدائی میں کاٹی, اور اب دعا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارا ساتھ رہے اور ہم کبھی جدا نہ ہو. میں نے کہا آمین نیلوفر, اللہ نے تمہاری آرزو پوری کر دی, لیکن ایسا اس دنیا میں کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک بار بچھڑ کر اس طرح مل جائے جیسے کہ تم طاہر سے ملی ہو. شاید سچی لگن اسی کو کہتے ہیں.